दारुल इफ्ता अहले सुन्नत यूँ तो मदनी चैनल के तमाम ही प्रोग्राम इल्म दीन फैलाने का और हासिल करने का ज़रिया बन रहे होते हैं, लेकिन बिलखुसूस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ऐसा सिलसिला है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान इकराम मौजूद होते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी मदनी मुद्दज़िल आली तशरीफ़ फरमाएँ। इंशाअल्लाह आपके सवालात होंगे और उस पर मुफ्ती साहब शरई रहनुमाई कुरान और हदीस की रोशनी में फ़राहम करेंगे। स्क्रीन पे आप नंबर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, आप हमें कॉल भी भेज सकते हैं और वज़रिया व्हाट्सअप, SMS, टेक्स्ट के ज़रिए भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह शामिल सिलसिला करेंगे। पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह सवाल के साथ मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर होते हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं कॉल की तरफ और पहली कॉल शामिल सिलसिला करते हैं और देखते हैं जी क्या सवाल किया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद मदनी है। नाबालिग हाजी या उम्रे की नियत किस तरह कर सकते हैं? जवाब इरशाद फरमा दें, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाबालिग दो तरह के होते हैं, एक वो कि जो नाबालिग समझदार कहलाते हैं, दूसरे वो कि जो नाबालिग नासमझ होते हैं। ठीक। तो जो नासमझ हैं वो तो ज़ाहिर है कि नियत करने के अहल ही नहीं है, यानी नियत समझते ही नहीं है कि क्या होती है। तो उनकी तरफ से उनका जो वली होगा, सरप्रस्त होगा, जैसे वालिद है जी। तो वो नियत करेगा। और जो ऐसे बालिग हैं, ऐसे नाबालिग हैं कि जो समझदार हैं, नियत करना जानते हैं, तो वो ख़ुद ही नियत करेंगे, चाहे वो हज हो या उम्रा हो। अलबत्ता चूँकि नाबालिग हैं तो इनसे कोशिश तो यही करवाई जाएगी कि जिस तरह बालिग लोग ये एहराम बांधते हैं, एहराम की पाबंदियां करते हैं, तो इसी तरह ये भी पाबंदी करेंगे। लेकिन अगर बिलफर्ज इनसे कोई ऐसी ख़ता सरजद हो जाती है कि जिसकी बुनियाद पर कफ़ारा लाजिम आता है, तो इन पर कफ़ारा लाजिम ये नहीं आएगा। और कई अफ़ाल ऐसे हैं कि जो नाबालिग नहीं कर सकता, नहीं छोटा ऐसा जो बच्चा है जो इस काबिल नहीं है, तो फिर उसकी तरफ से उसके जो सरप्रस्त होंगे वो उन अफ़ाल को अदा कर सकते हैं। मसला मुफ्ती, अगर छोटा बच्चा है, नाबालिग है, वो तवाफ़ नहीं कर सकता? तवाफ़ तो वो कर ही सकता है, और तवाफ़ ज़ाहिर है कि उसका वालिद उसकी तरफ से नहीं करेगा, बल्कि उसको उठा लेगा, अपने गोद में उठा लेगा तो करेगा। और बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नहीं कर पाते, वरना ऐसे छोटे बच्चे जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, वो तो खुशी खुशी तवाफ़ करते हैं। और जैसे कंकरियाँ मारना है, अब ये मुश्किल अमर है, छोटा बच्चा नहीं मार सकता, तो उसकी जगह उसका वालिद फिर मार लेगा। अगर दोनों साथ हैं तो वालिद पहले अपनी मारे, फिर इस बच्चे की तरफ से वो फेल अदा कर दे। ठीक है जी। मुफ्ती भाई, एक मसला यहाँ पे इरशाद फरमाए, जैसे सवाल का जवाब तो आपने दिया, लेकिन इतना छोटा बच्चा ले जाने की इजाज़त होगी या ले जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? इसमें चंद हम पहलू से बात कर सकते हैं कि ऐसे छोटे बच्चों को ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। असल में बुनियादी एतबार से तो बेहतर यही है कि ना ले जाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये हर मकाम पे एक तो मुमकिन नहीं होता। सही। कई माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को कहीं और रख नहीं सकते, बिलखुसूस हज का है, फ़र्ज़ भी हो चुका है और इस्तिताअत मौजूद है, तो अब बच्चा कहीं रह नहीं सकता, तो अब अमरे मजबूरी उसे ले जाना होता है। इसी तरह उम्रे का मौका होता है, उम्रे पे जाना होता है, तो बाज़ औक़ात बच्चे को रखने वाला कोई नहीं होता, तो फिर ले जाना पड़ता है। अब इसमें जो लेकर गए हैं वहाँ पर फिर उसकी एहतियातें ये अलग से होंगी कि मस्जिद करीमैन में इनको लेकर जाना, बिलखुसूस यानी मस्जिद नबवी अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम और मस्जिद हराम में इनको लेकर जाना, इसके फिर शरई अहकाम हैं। अगर तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इससे अंदेशा है इस बात का कि नजासत कर देगा या बहुत ज़्यादा शोर मचाएगा, तो फिर इस सूरत में ऐसे छोटे बच्चे को मस्जिद के अंदर लेकर ना जाए। ठीक। माँ बाप में से कोई एक जो है वो मस्जिद के बाहर उसे लेकर बैठ जाए, दूसरा तवाफ़ वगैरह अदा करके आ जाए, तो फिर दूसरा लेके बैठ जाए और वो तवाफ़ एक एक करके इस तरह कर लें। मस्जिद के अंदर ऐसे बच्चों को लेकर ना जाए। और अगर बच्चा ऐसा है कि उससे इस बात का अंदेशा तो नहीं कि वो कन्फर्म नहीं कि वो गंदगी कर देगा, नजासत कर देगा या शोर शराबा करेगा, लेकिन अंदेशा है चांस से जी हो सकता है ऐसा कर दे, तो भी फिर उसको भी लेकर ना जाए। और ऐसा है
یعنی مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی یہ بہت چھوٹے بچوں کو بعض اوقات لے آتے ہیں کہ جو ایک تو مسجد حرام کے صحن کے اندر ہی وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ مسجد کے اندر، خارج مسجد نہیں جو باہر کا حصہ ہوتا ہے اس میں نہیں، اندر اور پھر بسا اوقات چیخ و پکار بھی ان کی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے کہ باہر بٹھائیں. اب نہیں لے جا سکتے لیکن کم از کم یہ احتیاط تو آپ کر سکتے ہیں کہ باہر بیٹھیں تاکہ یہ شور شرابے کی صورت نہ ہو. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے تو بچوں کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، اندیشہ ہے یا کیا ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا بعض بڑے بھی تو ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ساری چیزوں میں احتیاط نہیں کر رہے ہوتے. مساجد میں بھی، عام مساجد میں بھی، اور بالخصوص کیونکہ حرمین طیبین جو ہیں، کیونکہ یہاں پہ افراد کی کثرت ہوتی ہے تو اس کی فیلنگ پھر شاید بڑھ جاتی ہے. ایسی بات ہے، ان دونوں مسجدوں کی حرمت جو ہے وہ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. جی لہذا اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جو مسجد کی حرمت کے خلاف ہے، اگر بڑا کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو گناہگار بھی ہوگا، کام کرنے پر ہی گناہگار ہوگا اگر وہ ایسا کام ہے کہ جو گناہ کے اندر مبتلا کرتا ہے. اور واقعی ایسا ہے، لوگ آداب نہیں سیکھتے اور جو ہے وہ مسجد کے اندر ایسے کام کرتے ہیں. مسجد حرام کے اندر مثلاً بے تحاشا جو ہے وہ زمزم کا جو پانی ہوتا ہے وہ بہایا جاتا ہے، ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے، شور مچا رہے ہوتے ہیں اور ہنسی مذاق ہلڑ بازی یہ بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، شرعاً یہ گناہ کی باتیں ہیں. مفتی صاحب، آپ کی تو ابھی تازہ بات سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہمیں بھی مکہ مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. تو وہاں پہ اب جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، یعنی جو کرنے والا اگر وہ بے حرمتی کر رہا ہے یا بعض اوقات شور زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں اپنے آپ کو کیسے پرسکون رکھیں یا اپنے آپ کو کیسے مطلب محو رکھیں کہ نہیں ہمارا جو فوکس ہو وہ اللہ رسول کی ذات ہو، عبادات ہو، نیکیاں ہو. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی آپ اصلاح کر لیں گے، جیسے خود آپ کے اپنے ساتھ کوئی ہے تو اس کا کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو اب اسے سمجھائیں. صحیح. ورنہ اگر ایسے امور آتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں سامنے، تو پھر آپ ان کی خطاؤں کو نہ دیکھیں. جیسے بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جبل رحمت جو ہے عرفات میں، اس میں لوگ جو ہے وہ عرفات کے دن اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں رومال وغیرہ ہلا رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بیجا ہے، لیکن کہا کہ ان کی طرف توجہ نہ کرے، یعنی اپنی ذات کی طرف ابھی توجہ کرے. بس اس میں دیکھیں کہ اللہ پاک نے مجھے تمام تر خطاؤں کے باوجود اس مقام پہ بلا لیا ہے، تو اللہ کی رحمت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات میں، اس کی عنایتوں میں اپنے آپ کو گمانے کی کوشش کرے. اب ایک مفتی اسلام ہے، ایک عالم اسلام ہے، اسے اصلاح کرنی ہے اس اعتبار سے کہ اگر کہیں اور مقام سے پر اس سے پوچھا جاتا ہے، اس نے ایسی چیزیں نوٹ کر لی تو یہ جدا گانا بات ہے. صحیح. ظاہر ہے کہ وہ آنکھیں تو بند نہیں کر سکتا، اسے نظر آ گیا ایسی چیزیں، لیکن ہر ایک یہی کوشش کرے گا کہ وہ کسی پر بے جا تنقید نہیں کرے گا. ٹھیک. اصلاح کرنی ہے اس اعتبار سے تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ کسی کو سمجھا سکتا ہے تو بتا دے کہ یہ آپ غلط کریں، اس طریقے سے آپ نہ کریں. ورنہ بہرحال آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی جو عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں اور مناجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، اس کے اندر گم رہے ہیں. ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور شامل سلسلہ کرتے ہیں. اصل میں مکہ مدینے کی باتیں چل پڑی ہیں تو کچھ عشق و محبت کی باتیں، کچھ ادب و آداب کی باتیں، کچھ احکام کی باتیں، یعنی سوالات میرے ذہن میں تو آ رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی کالز ہیں، آپ کے بھی سوالات ہیں، تو پہلے وہ. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حاضر اور ناظر کا کیا مطلب ہے اور اس حوالے سے ہمارا کیا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی مفتی صاحب، اسلام کیا کہتا ہے؟ حاضر ناظر یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب اہل سنت کے یہاں پر یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار اقدس میں تشریف فرما ہیں اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے عالم کو ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جہاں چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے جا سکتے ہیں. جو بھی ہے اللہ پاک کا اذن ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور جب تیرا رب کسی کو عطا کرے تو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ساری اللہ پاک کی عطا ہے. تو حاضر و ناظر کا مطلب ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر مقام پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ ایک وقت میں جتنے مقامات پر جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس کی کئی مثالیں
قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں کہ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے؟ تو ھذا کا جو مشار الیہ ہے، ھذا کا جو اس میں اشارہ ہے، جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، سب جانتے ہیں اہل علم کے مشار الیہ اس میں قریب ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا اور متقدمین نے اس سے استدلال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سامنے موجود ہوتی ہے، تو ایک ہی وقت میں کئی قبروں کے اندر یہ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جلوہ گر نہیں، بلکہ منکر نکیر ایک قول کے مطابق صرف 2 ہی فرشتے ہیں، اور وہ ہر مقام پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام ایک ہی وقت کے اندر 20 مقامات کے اوپر روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں مقامات پہ روحیں یہ قبض کر سینکڑوں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ بلکہ شیطان کو یہ قدرت ملی ہوئی ہے کہ ایک ہی وقت میں کہاں سے کہاں لوگوں کو وہ بہکا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بس یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے باتیں ابھی جو بیان کی، قبر میں منکر نکیر کا بیان کیا، آپ نے ملک الموت کا بیان کیا، خود نبی پاک صلی اللہ، یہ تو میرا خیال ہے کوئی مسلمان قرۂ ارض پہ ایسا نہیں ہوگا جو ان چیزوں کا قائل نہ ہو۔ دیکھیں، پردہ ڈالنا ہو تو پھر تعویلیں آ جاتی ہیں، باتیں کی جا سکتی ہیں اس طرح کی، جیسے بعض لوگوں نے شیطان اور ملک الموت کے لیے مان لیا کہ وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے نص موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو کرنے والے تو اس طرح بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے علم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھا دیا ان کا، شیطان اور ملک الموت کا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کثیب احمر کے پاس، سرخ ٹیلے کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر جب مسجد اقصیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ آسمانوں پر جب تشریف لے کر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مقام پر بھی وہ جا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا علم بھی رکھتے ہیں۔ تو یہی ہمارے نزدیک حاضر ناظر کا معنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حاضر ناظر کی بات کریں گے تو مطلب یہ کہ آپ اپنی قبر انور کے اندر ہی جلوہ گر ہیں، اور عالم میں جہاں چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس میں تو تعریف اور اس کی وضاحت ہو گئی، اس کے دلائل بھی موجود ہے، مطلب آیت قرآن کریم میں بھی یہ بیان ہوا ہے حضور کا شاہد بالکل حاضر۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو یہ جو شاہد کا لفظ ہے اس سے ہمارے علماء نے استدلال کیا، اور اعلیٰ حضرت نے تو اس کا ترجمہ ہی حاضر ناظر کیا ہے، کیونکہ شاہد وہ ہوتا ہے، گواہی دینے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اس واقعے کے وقت موجود ہو، اس معاملے کے وقت موجود ہو۔ اگر اس معاملے کے وقت وہ موجود نہیں، اس معاملے کا اس کو اینی وٹنس نہیں ہے وہ، تو اس صورت میں وہ گواہی نہیں دے سکتا، آئی وٹنس ہوگا تو ہی وہ جواب دے گا، تو اسی کو شاہد کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا تو ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے۔ وہ گواہی کیا ہوگی؟ ساری مخلوق کے اوپر، سارے انسانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ان کے پاس ان کے انبیاء تشریف لے کر آئے، دعوت دین پہنچائی۔ یہ کون دے گا گواہی؟ وہی دے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم بھی دیا اور وہ چیزیں دکھا بھی دی ہوں۔ تو یوں قرآن و سنت اس سے مالا مال ہیں۔ ہمارے ائمہ نے، علماء نے اس پر مستقلاً جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں، اور قدیم سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سب ایک وضاحت فرما دیجیے گا، جیسے آپ نے حاضر و ناظر کی تعریف میں بات بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنی جگہوں پہ چاہیں وہ آپ تصرف فرما سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اس کو حاضر و ناظر آپ نے بیان فرمایا۔ تو کیا اللہ کے لیے، خدا کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ بول سکتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں۔ جی، اس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ صراحت کی ہے، در مختار میں بھی اس کی تصریح موجود ہے، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی
فتح رضویہ شریف میں اس پر گفتگو کی ہے، اور کئی علماء نے ہمارے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہی الفاظ یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں آئے ہوں یا جن کے استعمال پر امت کا اجماع ہو۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسے معنی نکلتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ایک معنی بھی ایسا نکلتا ہے اور پھر قرآن و سنت میں وہ لفظ نہیں آیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور حاضر اور ناظر کے معنی ایسے موجود ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں۔ ناظر یہ آنکھ کے ڈھیلے کو بھی بولتے ہیں، اسی طرح حاضر جو کسی جگہ پر جسم کے اعتبار سے موجود ہو اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک قرآن و سنت میں ایسے معنی والا جو مختلف معنی جس کے اندر ہوں، تو قرآن و سنت کے اندر اگر وہ لفظ نہ آیا ہو تو پھر اس صورت میں اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ عوام میں ہماری بات نہیں ہے کہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہو، یہ جو فقہاء کرام نے لکھا ہے اور معتمد علماء نے لکھا ہے تو انہی کا یہ بیان کرتا ہے۔ جی مفتی، جیسے آپ نے یہ ساری گفتگو فرمائی، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عوام میں اگر کوئی چیز غلط رائج ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ عوام کا فعل ہے، وہ غلط ہے، وہ آپ نے وضاحت فرما دی۔ ہمارے پاس کچھ ٹیکسٹ سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نل کے نیچے کپڑے پاک کرنے کی صورت میں کپڑوں سے ٹپکنے والی چھینٹوں کا کیا حکم ہوگا، اور اگر کسی اور طریقے سے بھی دھو رہے ہیں نل کے علاوہ، تو اگر وہ ناپاک کپڑے ہیں اور وہ دھو رہے ہیں تو اس سے جو اڑنے والی جو چھینٹیں ان کا کیا ہوگا؟ اگر واقعی وہ نجاست کے اوپر لگی اور نجاست کے اوپر لگ کے ڈائریکٹ آپ کے اوپر آ گئی ہے ٹھیک ہے، تو اس کی ناپاکی کا حکم ہوگا، لیکن اگر وہ ویسے ہی بہاتے ہوئے نجاست کو لے کر جا رہی ہے تو اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آپ کو کوئی ناپاک کرنے والی ہوگی، وہ تو ویسے ہی نجاست کو بہا کر پانی لے کر جا رہا ہے، اور اگر وہ بہتے پانی کے حکم میں اندر آ جاتا ہے تو ویسے ہی وہ پاک ہے جب تک کہ نجاست اس میں نظر نہیں آ رہی ہو۔ ہاں اگر وہ بہتے پانی کے حکم میں نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر جبکہ وہ نجاست کو لے کے گیا ہے پانی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ ایک رسالہ ہے امیر اہل سنت کا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، بڑا بہترین رسالہ ہے، اس کا بھی مطالعہ فرما لیں، انشاءاللہ آپ کا سوال بھی اور مزید واضح ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے تو جواب ارشاد فرمایا، لیکن اس سینیریو میں اس میں اور بھی سوالات ہیں، وہ بھی آپ کو جوابات وہاں سے مل جائیں گے، علم دین کا خزانہ ہے۔ مفتی ایک سوال اور ہے کہ اگر کوئی شخص نمازوں کے ساتھ ادا نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی قضا نمازیں بھی ادا کر رہا ہو تو کیا اس دن کی اس وقت کی جو ادا نماز ہے اس کی سنتیں اور نوافل چھوڑ سکتا ہے؟ اجازت ہوگی؟ سنت مؤکدہ تو نہیں چھوڑ سکتا، کہ جو سنت مؤکدہ ہیں اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ سنتیں اور نوافل کے جو مقرر ہیں اور ان کے اوپر ثواب آیا ہے، الگ سے کوئی مخصوص فضیلت آئی ہے، تو بہتر ہے کہ ان کو بھی ادا کرے اور قضا بھی ساتھ ادا کرے۔ اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس کے مقابلے میں قضا کو ادا کرنا یہ زیادہ اہم ہے، لیکن اگر کوئی سنت غیر مؤکدہ اور دیگر نوافل ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے اور ان کی جگہ قضا نماز ادا کرتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر قضا نمازیں اس کی صحیح موقع پر ادا ہو رہی ہوں گی۔ لیکن سنت مؤکدہ کو چھوڑنا، جیسے ظہر کی 4 اور بعد کی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو پڑھ کے پھر بندہ قضا اپنی ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ قضا نمازوں کے حوالے سے ایک اور بات کی وضاحت فرما دیجیے گا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے جو قضا عمری ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فجر کے ساتھ فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، پھر اسی طریقے سے کنٹینیو، تو بعض اوقات یوں بھی ہو جاتا ہوگا کہ فجر کا نماز کم، فجر کے وقت کم ہے، یا عصر کے جو ہے نا وہ فرضوں کا جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے اور انہوں نے قضا نماز پہلے ادا نہیں کی، تو اب انہوں نے فجر کے فرض ادا کر لیے یا عصر کے فرض ادا کر لیے، تو کیا اس کے بعد وہ کنٹینیو اس کی قضا کر سکتے ہیں؟ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور اسی طرح عصر کے بعد، یعنی عصر کے فرض کی ادائیگی کے بعد سورج کے غروب ہونے میں 20 منٹ باقی ہوں تو اس وقت تک تو قضا ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قضا نمازیں ادا یہ کی جا سکتی ہیں۔ البتہ اس میں یہ احتیاط برتنی ہوگی کہ آپ عوام الناس کے سامنے یہ ادا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر آپ اس وقت میں قضا نمازیں ادا کریں گے تو لوگ یا تو جو سمجھنے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قضا کا اظہار بھی گناہ ہے،
اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے کہ آپ کی قضا نمازیں موجود ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ قضا پڑھ لیں تو وہ سمجھیں گے کہ آپ نفل پڑھ لیں, اور اس وقت میں نفل پڑھنا منع ہوتا ہے, تو یہ بھی اپنے آپ کو تہمت پر پیش کرنا ہوگا. تو پڑھنا جائز ہے جو اوقات میں نے عرض کیے اس میں. باقی پڑھیں آپ تنہائی کے اندر, گھر میں پڑھیں یا مسجد کے کسی ایسے گوشے کے اندر پڑھیں جہاں کسی کی نظر آپ کے اوپر نہ پڑے. ٹھیک, اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سا سرما لگاتے تھے اور سنت طریقہ کیا ہے سرما لگانے کا, اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسمت سرما یہ لگایا کرتے تھے, اور یہی سنت مبارکہ ہے لگانا, اور اسی کی فضیلتیں احادیث طیبہ میں بیان کی ہیں کہ آنکھوں کی روشنی تیز کرتا ہے, پلکوں کو اگاتا ہے. اور سنت طریقے میں یہ مختلف طریقے علماء نے احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں, جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر بعض حدیثیں جو شمائل ترمذی میں بالخصوص امام ترمذی نے ذکر کی ہیں, اس میں بعض روایت یہ ہیں کہ ایک سلائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس سے آپ پہلے 3 سلائیاں جو ہیں وہ سیدھی آنکھ میں, پھر اس کے بعد وہ 3 سلائیاں آپ الٹی آنکھ کے اندر, یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری آنکھ تھی اس میں لگایا کرتے تھے. اور بعض میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آنکھ میں 3 اور ایک آنکھ میں 2 لگایا کرتے تھے. تو اس کی تطبیق علماء نے یہ دی کہ 2 پہلے سیدھی آنکھ میں, پھر دوسری آنکھ کے اندر 2, اور ایک جو ہے وہ لے کر دونوں کے اندر لگا لیا کرتے تھے. تو یہ مختلف طریقے یہ احادیث طیبہ میں آئے ہیں, جس طریقے سے چاہیں یہ لگائیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اسمت سرما جو ہے یہ آپ کو اصل مل جاتا ہے, اوریجنل مل جاتا ہے, تو اسی کو لگائیں. باقی اس کے علاوہ جو سرمے ہیں اس میں احتیاط بہت ضروری ہے کہ سرما وہ لیں کہ جو خالص ہو اور اچھا ہو, قدرتی ہو, کیونکہ اصل میں آج کل جو سرمے ہیں اس میں بڑی تعداد کے اندر مختلف چیزیں ملائی جا رہی ہوتی ہیں, کیمیکل ملایا جاتا ہے اور مختلف چیزیں ملاتے ہیں جو بسا اوقات آنکھ کے لیے نقصان کا سبب یہ بن سکتا ہے. تو اس لیے سرما لگانا یہ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. البتہ جمعہ کے دن یہ دن میں بھی لگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے, لیکن سرما اچھی کوالٹی کا لگائیں, اچھا تلاش کر کے لگائیں تاکہ اس کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے مفتی, اگر کوئی اور سرما بالفرض لگاتے ہم, جیسے اسمد نہیں ہے کوئی اور سا ہے, تو کیا سنت کا ثواب ہمیں مل جائے گا؟ سرما لگانے کی سنت کا ثواب یہ مل جائے گا. دیکھیں مفتی صاحب نے شرعی مسئلہ تو بتا ہی دیا اور سنت طریقہ بھی بتا دیا, بلکہ لیکن جو ہے نا ساتھ میں آپ کو مشورہ بھی دے دیا, اور وہ یہ اچھا سرما لگائیں. اچھا سرما وہ نہیں ہے کہ جس کی پیکنگ اچھی ہے, بلکہ اچھا سرما وہ ہے جس کے اندر ملاوٹ کم ہو, جو خالص ہو. بعض کمپنیز جو ہیں وہ مشہور ہیں, اور ظاہر سی بات ہے سرما کوئی بہت ساری کمپنیاں نہیں بناتی ہیں, بڑی کمپنیاں جو ہے تو جن کے مشہور ہیں اور نسل در نسل چلے آ رہے ہیں, تو میرا بھی مشورہ یہی ہے انہی سے لیں. اس سے بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دکان سے لیں گے نا, مشورہ دینے لگوں میں کہ وہ بعض دکان سے لیں گے تو آپ کو قابل اعتماد نہیں لگے گا, اور بعض دکان سے لیں گے تو لگے گا. مثال کے طور پہ سرمے کو لے لیں, تو یہ اگر آپ میڈیکل اسٹور سے لے لیں گے نا, کوئی میڈیسن کی شاپس پہ بھی مل جاتا ہے, مطلب جو بڑے ڈرگ اسٹور ہوتے ہیں وہاں پہ بھی مل جاتا ہے, تو وہاں پہ کبھی امکان ہوتا ہے کہ 2 نمبر چیز نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا میڈیسن کا کام ہوتا ہے. اگر وہ اس ٹائپ کے آئٹم 2 نمبر رکھیں گے نا تو پھر وہ ان کی میڈیسن بھی متاثر ہوگی. ہاں, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں سر, میں جو سرما ہے نا وہ اصل تو یہ پتھروں کا جو ہے نا یہ اس سے پیس کے اس کو بنایا جاتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو معتمد لوگ ہوں جن کے ذریعے, شہد ہے مثال کے طور پر, آپ شہد کے بارے میں جتنا چاہے خالص آپ کہہ لیں, تو جب تک آنکھوں دیکھا نہ ہو, واسطہ درمیان میں ایک بھی آ جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ سرمے کا معاملہ ہے. تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جس کمپنی کی شہرت ہو, جس کے بارے میں معروف ہو, اسی کی وہ چیز استعمال کریں, کیونکہ ایسی کمپنیاں جن کا ایک نام بن چکا ہوتا ہے, پھر وہ اس کے خلاف جاتے ہوئے احتیاط برتتی ہیں کہ ان کا نام خراب ہوگا. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد عباس ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اپنی چیز بکوانے کے لیے گفٹ دینا کیسا ہے؟ جی مفتی. اب گفٹ کس کو دیا یہ دیکھا جائے گا, اور کیا دیا, یہ بہت ساری اس کی صورتیں بن سکتی ہیں. یعنی اس میں مجمل ہے یہ بات کہ آپ کس کو وہ گفٹ دے رہے ہیں. بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں وہ رشوت بن سکتی ہے. تو بعض اوقات اگر میں جو عمومی صورت ہے اگر اس کو لوں
تو بعض اوقات دکاندار کو کوئی ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ میری یہ پروڈکٹ کمپنی دیتی کہ اتنا اتنا بیچ دیں گے تو ہم آپ کو یہ گفٹ دیں گے منافع کے علاوہ، یعنی آپ کو جس ریٹ پہ دے رہے ہیں وہ تو مل ہی رہا ہے، آپ منافع آلریڈی کما ہی رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ مہینے کے 100 پیس بیچ دیے بالفرض تو ہم آپ کو پھر جو ہے نا یہ واشنگ مشین بھی دیں گے یا ایئر کولر دیں گے یا عمرے کا ٹکٹ دیں گے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا دے سکتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز بیچی اور اس کے ساتھ کوپن دے دیا اور وہ اس کو بھرا جاتا ہے، پھر 20 25 30 40 بندے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان قرآن اندازی کی جاتی ہے، کسی ایک کا گفٹ نکل آتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا ایسے جملے بول سکتے ہیں، تیری دنیا کے لوگ بڑے بے خوف ہیں رب، کسی کا برا ایسے کرتے ہیں کہ جیسے تو دیکھتا نہیں. اللہ اکبر. یہ ایک طرح سے جو ہے وہ تعریض کرنا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو ڈرانا ہے اور ان کی قباحت کو بیان کرنا ہے کہ ان کے افعال اس طرح کے ہیں کہ گویا کہ ان کا نظریہ اور عقیدہ ایسا بن چکا ہے کہ اللہ پاک ان کو دیکھ ہی نہ رہا ہو. یعنی اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہے وہ اللہ پاک نہیں دیکھ رہا، یعنی ان کا گمان یہ معاذ اللہ ان کے گمان ان کی بے باکی کو بیان کرنا ہے. یعنی وہ اس قدر بے باک ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا بھول چکے ہیں. استغفر اللہ. تو جیسے قیامت کے اوپر اعتقاد ہم سبھی رکھتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو عملی طور پر قیامت پر گویا کہ اعتقاد ایسا لگتا ہے کہ رکھتی ہی نہ ہو. یعنی ان کو اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ اپنے کل بروز قیامت جو ہے وہ جواب دینا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ گویا یہ تو ایسے ہو گئے کہ آخرت پر اعتقاد نہیں رکھ رہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے رہا ہے یا وہ کسی کو قیامت کا انکار کرنے والا کہہ رہا ہے. تو اس مقام پر بھی جو اس شعر سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ جو لوگ برائی کے اندر مبتلا ہیں، دوسرے لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ گویا ایسے ہو گئے ہیں کہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو دیکھ ہی نہیں رہا، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے. لیکن بہرحال اس طرح کے اشعار سے، اس طرح کے جملوں سے یہ گریز کرنا چاہیے کہ جس کے اندر دوسرے تشویش کے اندر یہ مبتلا ہو جائے. نیکسٹ کال دیجیے. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ آسمانی کتابوں اور صحیفیوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ اکبر. صحیفیوں نہیں، صحیفے ہیں. تو آسمانی کتب پر بھی اور صحیفے جو اللہ پاک نے نازل کیے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کی صفت یہ بیان کرتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کئی مقامات پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور ان کتابوں پر کہ جو رسول کریم پر نازل ہوئی یعنی قرآن، اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ. تو اس میں جو کچھ اللہ پاک نے نازل کیا ہے ان تمام پر ایمان لانا یہ ضروری قرار دیا ہے. لہذا اگر کوئی شخص اللہ کے کسی بھی کلام پر ایمان لے کر نہیں آتا تو وہ مومن نہیں ہوگا. ایمان لانا اس کا ضروری ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یہ نہیں ہوئی، کوئی حرف اس کے اندر تبدیل نہیں ہوا، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون. اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ وہ کتاب عزیز ہے کہ جس کے نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے. یہ حکیم و حمید رب کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو قرآن کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد کہ اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی تبدیلی یہ نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے. البتہ جو پچھلی کتابیں نازل ہوئیں اس میں ان کے ماننے والوں نے تبدیلی کر دی. اللہ نے جو نازل کیا وہ حق ہے، وہ تمام تر، اس کے بارے میں تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کچھ باطل ہو. جو اللہ پاک نے نازل کیا وہ حق تھا، لیکن چونکہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی بلکہ بما استحفظوا علیہ،
ان کو خود اس کا محافظ بنا دیا گیا تھا. تو پھر اس صورت میں انہوں نے اس کے اندر یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، تم لوگوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق نے اللہ کے کلام کو سنا اور پھر بعد اس کے کہ وہ جانتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کے اندر تبدیلی کر دی. تو انہوں نے تبدیلیاں کی، یہ محرف ہوئی، اپنی جگہ پر ہے. تو یہ اعتقاد رکھیں گے کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ حق تھا، لیکن پچھلی امتوں کے افراد نے اب اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اندر یہ تبدیلی کر دی، اب وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہیں. ٹھیک. مفتی صاحب ایک تفصیلی سوال ہے، خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک شخص کے پاؤں میں، اب یہ پاؤں لکھا ہوا، ممکن ہے پاؤں کے اگلے حصے میں یا پاؤں پنڈلی سے اوپر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، اگر وہ غسل یا وضو میں اسے دھوتا ہے تو پلاسٹر کے اندر پانی جاتا ہے، جس سے زخم کو تو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن جو ہے وہ اس میں سے اسمیل آنے لگتی ہے. تو اب اس کا دھونا ضروری ہوگا یا نہیں، جتنا حصہ ظاہر ہے پلاسٹر سے باہر ہے؟ تو باہر ہے اس کو دھونے میں کیا حرج ہے؟ اصل میں اگر صرف بو آتی ہے تو بو تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ جو حصہ ظاہر ہے اس کو دھونے. پلاسٹر میں پانی جاتا ہے نا. اگر تو دیکھیں پلاسٹر اندر جا کے زخم کو خراب کر دیتا ہے، پلاسٹر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر نقصان کا اس کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ باندھ نہیں سکتا، دوبارہ ایسے نرم ہو جاتا ہے، تو پھر احکام الگ ہو جائیں گے. لیکن صرف اس کے اندر سے بو آ رہی ہے، تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگلا حصہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اب یہ وضو میں یہاں پہ پانی بہہ رہا ہے تو پانی تھوڑا سا اندر بھی پلاسٹر کے اندر چلا گیا اور نقصان کوئی نہیں ہوا اس کو، صرف اتنا ہوا کہ اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو گئی. تو یہ وہ بنیاد نہیں ہے. اس کو تو دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، خوشبو استعمال کر لے، اسپرے استعمال کر لے، جس سے وہ بو دور ہو. اور ایسی صورت میں پھر مسجد میں جائے گا کہ تنہا نماز پڑھے گا؟ اول تو دیکھیں ایسا بندہ مسجد میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، ہمیں اسی کو دیکھنا ہوگا. سوال میں تو جاتے نہیں ہے نا. اور اگر جا رہا ہے واقعی تو اگر اس میں ایسی اسمیل ہے کہ جو پھیل رہی ہے یا اسمیل آ رہی ہے، یدی نہ تو بھی اسمیل آ رہی ہو تو بھی بدبودار چیز کو لے کے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی بدبو کو دور کرنے کا اہتمام کرے. تو اگر اس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے، کوئی صورت بنتی ہے، عام طور پر ایسوں کو رخصتی ملتی ہے، لیکن اگر جائے گا تو پھر اس کو یہ بدبو دور کرنا ہوگی، اور بدبو دور کرنے کے بہت سارے ذرائع یہ موجود ہیں. یعنی دھوئے گا اور یہ بدبو وغیرہ دور کرے گا، نہیں بھی جاتی تو نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ پروڈکٹ کی قیمت جو ہے وہ 999 رکھنا اور بقیہ واپس نہ دینا کیسا؟ جواب عنایت فرمائیں. جی یہ بکثرت ایسا ہوتا ہے، عالمگیر مسئلہ ہے. جی ہاں، یہ ٹیکسز سے بچنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ قیمت اتنی لکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بعض اوقات پیسے واپس ہی نہیں کرتے. مارکیٹنگ بھی ٹیکس دیکھیں نا، 999 جو ہے وہ 3 حصے، 4 حصوں میں نہیں پہنچا وہ. اور پھر بعض اوقات وہ اس کی جگہ ٹوفی دے دیتے ہیں، بعض اوقات کوئی اور چیز دے دیتے ہیں. اب تو بہرحال 1 روپے کی ٹوفی کوئی بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن ہوتا یہی کہ اس طرح کے معاملات میں وہ چیزیں دے دیتے ہیں. جب آپ نے اس کو بیچی ہی 999 کی ہے تو پھر آپ اس کی رضامندی کے بغیر رکھ نہیں سکتے. اب 999 پوائنٹ جو ہے وہ 8 آنے ہوں، جی ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو 50 پیسے بھی اس کو واپس کرنا پڑیں گے. یہ درست نہیں ہے کہ آپ اس کے وہ رقم رکھ لیں اپنے پاس، آپ اسے واپس کریں. اور وہ دوسری کوئی چیز بعض اوقات دیتے ہیں، جیسے 995 روپے کی وہ چیز ہے، اب 5 روپے کی اٹھا کے اس کو ٹوفیاں دے دیں گے. تو جب تک وہ خود اپنی خوشی سے نہیں لے گا آپ نہیں دے سکتے اسے. ظاہر ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پر 900 روپے آپ کو دیتا ہے اور 75 روپے کی اپنی جیب سے ٹوفیاں نکال کے آپ کو دے دیتا ہے، تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ آپ اسے قبول نہیں کریں گے. 990 روپے دے کے 5 روپے کی ٹوفی اپنی جیب سے نکال کے آپ کو دے دیتا ہے، آپ اسے نہیں لیں گے. تو پھر آپ کیوں نہیں لے رہے؟ آپ بھی لے لیں. آپ جب دے رہے ہیں تو پھر لے کیوں نہیں رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں رضامندی ضروری ہے. تو جو اس طرح کرتے ہیں کہ اول تو سرے سے دیتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. دینا چاہیے ان کو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے سپر سٹورز پہ جاتے ہیں تو اب وہ سامنے والا اگر تو ہو اوپر کی کوئی چیز تو پھر تو وہ مانگے گا بھی. کیوں نہیں دے رہے آپ؟ بہت سے لوگ مانگے گا نہیں،
صرف مانگے گا نہیں، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس نے کہا نہیں مجھے روپیہ چاہیے. اپنا روپے کا سکہ تو ہمارے یہاں بند ہو چکا ہے، تو 5 کا سکہ آتا ہے بڑی مشکل سے، وہ بھی پتہ نہیں آ رہا کہ نہیں آ رہا. تو وہ دینے لگے، کہ بھائی میرے پاس 4 روپے نہیں ہے، میں کیسے دوں گا تمہیں، مجھے روپیہ چاہیے. مطلب اچھی خاصی لے دے ہوئی اس پہ، اور ایک بڑی جگہ پہ تھا میں. تو بس یہ ہوتا ہے نا، وہ جو بعض ہوتے ہیں اس طرح کے دماغ والے، وہ صحیح بھی کر رہے ہیں، ان کی مرضی ہے بھائی، ان کی چیز ہے، وہ کہیں گے اس طریقے سے. اور بعض کئی کیسے ہوتے ہیں مروت والے ہوتے ہیں، اکثریت تو ایسی ہوتی ہے. ایسی ہوتی ہے، وہ بیچارے مروت میں کچھ نہیں کھیتے. میں پچھلے دنوں ایک جگہ گیا تو وہ 5 روپے اس نے اوپر کاٹ لیے، کھلے نہیں تھے، مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا گیا، میں بول ہی نہیں سکا، ٹھیک ہے چلیں باہر آ گئے. لیکن بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں، ظاہر اس نے پیسے کاٹے تو مجھے پتا تو چل گیا نا، کہ میں سوچتا رہا کہ اس نے قیمت تو مجھے اتنی بولی تھی کہ یہ آپ کتنے پیسے ہوئے، اور یہ 5 روپے اوپر کاٹ لیے اس نے. اس کا مطلب تھا سکہ وغیرہ اس کے پاس تھا نہیں، اور اس کی جگہ اس نے 10 روپے مجھے نہیں دیے، 5 روپے اپنے پاس رکھ لیے اس نے. تو اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں مروت میں نہیں بول پائیں گے، لیکن جو بولنے والے ہوں پھر بولتے ہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے، وہ مانگ لیتے ہیں اس طریقے سے. آن لائن پیمنٹ کر دیں بھائی آپ، آن لائن میں آسانی ہے آپ کو کہ ہاں، 999. لیکن ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے نا. اب 999 اور بعض اوقات جو ہے وہ اس سے بھی کم ہوتے ہیں. ہر کوئی کارڈ لے کے جا رہا ہو یہ ضروری تو نہیں ہوتا. اسے ہر جگہ بھی جو ہوتا ہے نا، اب جناب 100 روپے درجن 70 روپے درجن کا آئٹم لیا ہے، 6 پیس لے لیے یا 1.5 درجن لے لیے، تو وہ 105 بنیں گے، یا پھر وہ 35 روپیز بنیں گے. تو 5 روپے کا بھی سکہ اگرچہ ہوگا قانونی حیثیت میں، لیکن اتنا زیادہ روٹین میں ہے نہیں. چلیں بہرحال یہ دینے بہرحال جو بھی ہے رضامندی کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ 1 روپیہ بھی جو ہے وہ اب بلکہ 1 پیسہ بھی کسی کی رضا کے بغیر اس کا نہیں رکھ سکتے. یعنی لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی منع کیا گیا، رسی کا ایک ٹکڑا بھی کسی دوسرے کی خوشی کے بغیر، رضا کے بغیر ہو یا 1 پیسہ ہو، جو بھی ہے سامنے والے کی رضا کے بعد ہی اسے لیجئے، ورنہ نہ لیجئے. اب دیکھ لیں بھائی، مفتی صاحب نے جیسے بیان کیا ہے، وہ بات 1 روپے کی نہیں ہے. 1 روپے سے پھر کتنے روپے بنتے نا. ابھی میرے پاس ایک وہ کیس ہے ایسا بھی، لیکن بہرحال وقت کم ہے اور میں چاہ رہا ہوں آپ کے مزید سوالات بھی جاری ہو جائیں. مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات نہیں کرنی ہوتی، اگر قرات کر لیا صرف بسم اللہ ہی شروع کی تو سجدہ سہو کرنا ہوگا کہ نہیں؟ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں قرات نہیں کرنی ہوتی. ایسا تو کچھ نہیں، قرات نہیں کرنا ہوتی. سورہ فاتحہ تو امام اور مقتدی، یعنی مقتدی نہیں، امام اور جو تنہا پڑھ رہا ہے اس نے بھی پڑھنی ہے. اور امام کو چاہیے یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد تیسری چوتھی رکعت کے اندر وہ سورت نہ ملائے، لیکن وہ بھی ملاتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا. اور تنہا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو افضل ہے، بہتر ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی نہ کوئی سورت ملائے گا. اور اگر درمیان میں سے کوئی سورت پڑھتا ہے تو بھی بسم اللہ پڑھ سکتا ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. تنہا پڑھ رہا ہے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی 3 آیتیں یا 1 بڑی آیت یا 1 سورت جو ہے وہ ملا کر پڑھے. البتہ اس وقت رخصت ہے تیسری اور چوتھی رکعت؟ اور رخصت ہے منفرد کے لیے بھی، جو تنہا پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی رخصت ہے. کہ اگر اس نے قرات نہیں کری تو نماز بہرحال اس کی درست ہو جائے گی. درست، ٹھیک ہے. چلیں ہمارے سلسلے کا تقریباً وقت بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ایک سوال مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اور شامل کر لوں. بس ٹیکسٹ میسیج آیا ہوا. ٹیکسٹ میسیج کا میں اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ لکھنے والے بڑی محنت کرتے ہیں، بولنے والے شاید آسان ہوتا ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نامحرم گھر میں آئیں، مہمان آتے ہیں، جیسے ظاہر سی بات ہے رشتہ دار ہوتے ہیں اور سب تو محرم نہیں ہوتے، نامحرم بھی ہوتے ہیں، تو کیا خاتون جو ہے گھر کی جو خواتین ہیں وہ انہیں سلام کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی؟ اگر تو بوڑھی عورت ہے، بہت بوڑھی عورت ہے، اور آنے والے کو وہ سلام کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا جو شخص آ رہا ہے وہ بہت بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، اسے کسی طرح کے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کو تو سلام کر سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ سلام کرنے سے گریز کرے، دروازہ کھول کے فوری سائڈ ہو جائے. اور اس میں جو ہے مجھ سے وہ بھی ناراض نہ ہو. بعض اوقات یوں بھی تو ہوتا ہے کہ لوگ فتنہ مچا دیتے ہیں، بھائی انہوں نے سلام نہیں کیا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی ناراض نہ ہو. جو حکم شریعت ہے وہ سب کے لیے، کوئی بھی حکم شریعت سے اوپر نہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دارالافتاء اہل سنت سلسلے کا ٹائم ختم ہوا، لیکن دارالافتاء اہل سنت کی مختلف شاخیں پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی چلا دیتے ہیں، ٹائمنگز بھی آ جاتی ہیں. آپ چاہیں تو اسکرین تصویر لے لیں اس کی
انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا. آپ کے جو شرعی مسائل ہیں آپ ان نمبرز پر بھی ان ٹائمنگ میں فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. مفتی صاحب کا بہت شکریہ, تشریف لاتے ہیں, ہمیں شرعی احکام سکھاتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو آباد رکھے, کاوشیں بھی قبول فرمائے اور مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی